बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सहावत आज भी नहर के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे अपनी बच्ची समीना की याद आती थी तो वो नहर के किनारे पर आकर बैठ जाता था। उसकी बच्ची 15 दिन पहले नहर में डूब गई थी और उसकी लाश अभी तक नहीं मिल सकी थी। गोताखोरों ने उसकी बेटी को तलाश करने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसकी बेटी की लाश नहीं मिल सकी। उसे अपनी बेटी की लाश न मिलने का बहुत ही ज़्यादा दुख था। सहावत को इस बात का यकीन हो चला था कि उसकी बेटी डूबकर मर चुकी है। अगर वो जिंदा होती तो वो लाजमी मिल जाती। वो अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे बहुत मजबूर था। हर रोज़ एक नई आस लगाकर नहर पर आ जाता था कि शायद उसकी बच्ची की लाश मट्टी की तह में फंस गई हो और कोई ऐसा मोजज़ा हो जाए कि वो मट्टी की तह से निकलकर ऊपर आ जाए और वो लाश की तदफीन कर दे ताकि उसके दिल को करार आ जाए। इंसान की फितरत है जब तक वो अपने प्यारों को अपने हाथों से दफना न दे उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। जब तक लाश न मिले वो अपने प्यारे की याद में तड़पता रहता है और उसे एक वहम सा हो जाता है कि उसके प्यारे की वफात की जो खबर मिली है शायद वो झूठी हो और वो अचानक से उनके सामने कहीं से भी आ जाए। अक्सर इस तरह के वाक़यात लोगों के साथ हो भी चुके हैं कि किसी अजीज़ के मर जाने की इत्तला मिली और फिर वो अजीज़ कहीं से आ गया हो। अभी सहावत को आए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अब्बा तुम आ गए। ये समीना की आवाज़ थी। वो आवाज़ सुनकर चौंका। उसने इसे अपना वहम समझा, मगर जब वो दोबारा उसकी आवाज़ उसे उसके कानों में सुनाई दी तो उसे यकीन करना पड़ा कि ये उसकी बेटी की ही आवाज़ है। समीना बेटी, तुम कहाँ हो? सहावत ने इधर उधर देखा। समीना कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं तुम्हें कैसे नज़र आऊँगी? मेरी रूह कहीं और मेरा जिस्म कहीं और है। क्या मतलब? सहावत चौंका। अब्बा, मेरी रूह यहाँ है और जिस्म नहर में है। जब तक मेरा जिस्म नहर से बाहर नहीं निकलेगा मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगी, समीना की रूह ने कहा। मेरी बच्ची, मैंने बहुत कोशिश की है कि तुम्हारी लाश मिल जाए, लेकिन तमाम तर कोशिश नाकाम गई थी, सहावत ने बताया। अब्बा, मेरी लाश यहाँ नहीं है, बल्कि 1 मील दूर चलने पर सईद जिम्मेदार की ज़मीन पर एक बिजली का पोल लगा है। बस वहीं मुझे तलाश किया जाए। उस नहर में काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं। मेरी लाश उन्हीं झाड़ियों में फंसी हुई है। वहाँ से लाश को निकाल कर इधर ले आए। मेरी रूह जिस्म में दाखिल हो जाएगी और मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। समीना ने रूह अब्बा से कहा। ये कैसे मुमकिन है बेटा? कभी मरने के बाद भी कोई जिंदा हुआ है? सहावत ने पूछा। क्या तुमने लोगों से सुना नहीं कि मुर्दे को जब दफनाने गए तो मुर्दा जिंदा हो गया, कभी नमाज़े जनाजा के वक्त मुर्दा खड़ा हो गया। हाँ, इस तरह के कई वाक़यात मैंने सुने ज़रूर हैं, मगर हकीकत में देखा नहीं, उसके अब्बा ने जवाब दिया। अब तुम देख लेना हकीकत में अपनी बेटी को जिंदा होते हुए। मौत के फरिश्ते को किसी और समीना की रूह कब्ज करनी थी। गलती से उसने मेरी रूह कब्ज कर ली और मेरी लाश बहती हुई आगे को चली गई। अब जब तक मेरी लाश यहाँ नहीं आएगी मेरी रूह इसमें दाखिल नहीं हो सकेगी। समीना की रूह ने अब्बा से कहा। ठीक है मेरी बेटी, मैं अभी के अभी जाता हूँ, और हाँ, ये काम इंतहाई राजदारी से होना चाहिए, वरना तुम अपनी बेटी को कभी भी नहीं पा सकोगे। बेटी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं चुपके से जाकर तुम्हारी लाश वहां से अकेला निकाल कर ले आता हूँ,
سخاوت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹی کے مل جانے کی خبر سے اس کے جسم میں تیزی سے توانائی آ گئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتا ہوا مطلوبہ جگہ پہنچ گیا اور نہر میں چھلانگ لگا دی۔ نہر میں کافی ساری جھاڑیاں موجود تھی۔ اس کے تھوڑی سی کوشش کرنے پر ان جھاڑیوں میں سے سمینہ کی لاش مل گئی۔ پانی میں لاش رہنے سے کچھ پھول ضرور گئی تھی مگر خراب نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب روح کے پاس لاش کو لے کر پہنچا، چند لمحوں میں سمینہ کے جسم میں جان آ گئی۔ سخاوت بھی اسے زندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ سمینہ کے زندہ ہو جانے پر اسے خوشی بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی سمینہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور انہیں سمینہ کی غلطی سے روح قبض کیے جانے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جانے کی بات پر اس لیے یقین آ گیا تھا کہ اس طرح کے واقعات وہ پہلے بھی کافی بار سن چکے تھے۔ 2 ہفتے گزر گئے، سمینہ کی طبیعت بہتر رہی۔ آہستہ آہستہ وہ کمزور سی ہونے لگی۔ بظاہر اسے کوئی بیماری نہیں تھی، پھر بھی وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن سخاوت نے کہا، سمینہ بیٹی، تم بہت کمزور ہو گئی ہو، میں سوچ رہا ہوں کہ شہر جا کر تمہارا علاج کرواؤں۔ ابا میں بالکل ٹھیک ہوں، سمینہ نے کہا۔ تم کہہ رہی ہو مگر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو، سخاوت نے سمینہ سے کہا۔ ابا میں ٹھیک ہوں، آپ امی سے پوچھ لیں۔ سمینہ کی امی، کیا تمہیں یہ صحت مند لگ رہی ہے؟ نہیں بھائی، مجھے بھی سمینہ کمزور لگ رہی ہے۔ میری بیٹی کیا پھول سی تھی اور اب کیسی کمزور ہو گئی ہے، سمینہ کی امی نے کہا۔ اس دن یہ طے پایا کہ جیسے ہی سخاوت کو فرصت ملے گی وہ سمینہ کو لے کر شہر جائے گا اور اس کا علاج کسی اچھے اور بڑے ڈاکٹر سے کروائے گا۔ اس بات کو بھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ سمینہ کی صحت دوبارہ سے اچھی ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر خود بخود پہلے کی طرح صحت مند ہو چکی تھی۔ اس کے صحت مند ہو جانے پر سخاوت نے اس کا شہر جا کر علاج کروانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ گاؤں میں قبرستان سے مردوں کو قبر سے نکال کر کھانے کے واقعات میں دوبارہ سے اضافہ ہو گیا تھا۔ اس خبر نے گاؤں والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ گاؤں میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہونے لگے تھے، لیکن گاؤں والوں نے اس بات کا سراغ لگا لیا کہ قبر میں سے ایک جن زادی مردے نکال کر کھاتی ہے۔ گاؤں والوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ایک بزرگ کی مدد سے جن زادی کو پکڑ لیا۔ جن زادی کو جب زندہ جلانے لگے تو اس نے غصے سے کہا، میں ایک بار پھر ضرور اس گاؤں کا رخ کروں گی اور تم لوگوں سے اس کا زبردست انتقام لوں گی۔ اے جن زادی، تو ہمیں بے وقوف مت بنا، ہمیں پتا ہے کہ تجھے جلا دینے پر تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس بزرگ نے جن زادی سے کہا، اس بھول میں مت رہنا کہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گی۔ میں اس گاؤں میں پھر آؤں گی اور اپنے جلائے جانے کا گاؤں والوں سے زبردست انتقام لوں گی، جن زادی نے بزرگ سے کہا۔ گاؤں کے لوگوں نے جن زادی کی بات کو سنی انسنی کر کے آگ میں جلا دیا اور اس کی راکھ کو دریا کے پانی میں بہا دیا۔ گاؤں کے لوگوں کو جل کر ہلاک ہو جانے والی جن زادی کی بات یاد آ گئی کہ وہ ان سے انتقام لینے ایک بار ضرور آئے گی، اور اب وہ دوبارہ آ چکی تھی۔ انتقام کی آگ میں جلنے والی جن زادی کچھ بھی کر سکتی تھی۔ قبرستان میں پہرا دیا جانے لگا۔ پہرا دینے پر جن زادی نے قبرستان کا رخ کرنا بند کر دیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک چھوٹی بچی کی لاش کھیتوں میں ملی۔ بچی کے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کھایا ہوا تھا اور جسم میں خون برائے نام بھی نہیں تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ بچی کے جسم سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہے۔ اس واقعے کے 1 ہفتے میں کئی واقعات ہوئے جس پر لوگوں نے اپنی بچیوں کو اکیلے باہر جانے سے منع کر دیا اور ان بچیوں کو ہلاک کرنے والے کی خفیہ طور پر نگرانی شروع ہو گئی۔ سخاوت نے جب یہ خبر سنی تو اس نے سمینہ کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ باہر ہرگز نہ جائے۔ اس نے بھی ابا کو پکا یقین دلایا کہ وہ اکیلی باہر نہیں جائے گی۔ اس کی یقین دہانی پر سخاوت کے دل کو سکون آ گیا۔ ایک دن سخاوت کھیتوں میں جانے کے لیے نکلا تو اچانک راستے میں اسے سمینہ ملی۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر کی طرف آ رہی تھی۔ کیا بات ہے سمینہ بیٹی، اتنی تیز کیوں دوڑ رہی ہو؟ ابا نے سمینہ سے پوچھا۔ ابا، میری اور میری سہیلی کی دوڑ لگی ہے کہ پہلے کون گھر پہنچتا ہے۔ اگر میں کچھ دیر اور رک گئی تو میری سہیلی فرخندہ
دوڑ جیت جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوڑتی ہوئی گھر کو روانہ ہو گئی۔ سخاوت مسکرا کر رہ گیا۔ وہ کھیت کی طرف آگے بڑھا۔ کچھ دور چلنے پر اسے چند نوجوان نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے، چھڑیاں، چاقو نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت ہی غصے میں نظر آ رہے تھے۔ کیوں بھائی، خیریت تو ہے نا؟ سخاوت نے پوچھا۔ آج اس جن زادی کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا جب وہ ایک چھوٹی بچی کو پکڑ کر کھیتوں میں اس کا خون پینا چاہ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ سخاوت نے پوچھا۔ وہ ہمیں اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر کھیتوں میں گھستی ہوئی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم اس کے پیچھے بھاگے، وہ اس طرف گئی ہے جہاں سے تم آ رہے ہو۔ لیکن میں نے راستے میں اس جن زادی کو نہیں دیکھا، سخاوت نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے وہ ہمیں چکما دے کر کسی اور طرف نکل گئی ہے، تیسرے نوجوان نے کہا۔ خیر وہ ہم سے بچ کر کہاں جائے گی، ایک دن ضرور ہمارے قابو میں آئے گی، پہلے نوجوان نے کہا۔ نوجوان مایوس ہو کر اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے گھماتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ سخاوت نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا، اس کی بیٹی سمینہ بچ گئی۔ جن زادی اس کی بیٹی کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کر سکتی تھی۔ شام کو جب سخاوت نے سمینہ کو بتایا کہ جہاں سے وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی وہاں جن زادی نے ایک بچی کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی حیران رہ گئی اور اسے بتایا، ہاں ابا، ہم دونوں سہیلیوں نے بھی ایک بچی کی چیخ سنی تھی، لیکن ہم نے اس جانب دھیان نہیں دیا تھا، سمینہ نے ابا کو بتایا۔ اچھا ہوا تم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، ورنہ اس بچی کو چھوڑ کر وہ جن زادی تمہیں اپنا شکار بنا سکتی تھی، سخاوت نے کہا۔ گاؤں کے لوگ جن زادی کی تلاش میں تھے مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ گاؤں کی کئی چھوٹی بچیوں کو اپنا شکار بنا چکی تھی۔ سخاوت ایک دن کھیت سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی بچے کی چیخ سنی۔ وہ فوراً لپک کر چیخ کی سمت گیا۔ ایک چھوٹی بچی پر ایک لڑکی جھکی ہوئی تھی۔ آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سمینہ تھی۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ سمینہ کو اس حالت میں دیکھ کر سخاوت کو چکر آ گئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی اپنی بیٹی جن زادی کا روپ دھار لے گی۔ یہ سب کیا ہے سمینہ؟ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ آج جب راز کھل ہی گیا ہے تو پھر یہ بات کان کھول کر سن لے کہ میں تیری بیٹی سمینہ نہیں ہوں، میں وہی جن زادی ہوں جسے تم گاؤں والوں نے طویل عرصہ پہلے جلا دیا تھا۔ مجھے پھر سے گاؤں میں واردات اور اپنا انتقام لینے کو جسم چاہیے تھا۔ اس مقصد کے لیے ایسے شخص کی تلاش تھی جو اپنی مرضی سے اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کا مردہ جسم مجھے دے، اور میں نے ایک منصوبے کے تحت تم سے تمہاری بیٹی کا جسم منگوایا اور پھر میں نے اپنی جان اس مردے جسم میں ڈال دی، اس نے سخاوت کو بتایا۔ سخاوت اس کی بات سن کر چکرا گیا۔ جس کو اس نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا وہی جن زادی نکلی تھی۔ بچی کے چیخنے کی آواز دور تک گئی تھی، اس لیے جن زادی کو پکڑنے پر مامور نوجوان اور کھیتوں میں کام کرنے والے کسان بھی آ گئے تھے۔ جن زادی ان سب کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ فرار ہونا چاہتی تھی مگر فرار کی ساری راہیں ختم ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے جن زادی کو پکڑ لیا۔ جس بچی کو جن زادی نے اپنا شکار بنایا تھا وہ ابھی زندہ اور زخمی حالت میں تھی۔ اسے فوری طور پر ہسپتال میں علاج کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ ہاسپٹل میں موجود ڈاکٹروں نے فوری طبی امداد دے کر اس بچی کو بچا لیا اور جن زادی کو مسجد کے پیش امام کے پاس پیش کر دیا گیا تو پیش امام صاحب نے اس جن زادی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔